अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तौबा के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं इस बात से। फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब कोई हज करके आता है तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे की तरह हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देते हैं। जब हम वुजू करते हैं तो जिस उसका वुजू होता है, धोते हैं, उसके गुनाह मुपाक हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने तमाम वो जो गुनाह जो हमने इंसानों के साथ किए हैं उनके हक पूरे ना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देंगे। और फिर जब हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह तुमने इंसान के साथ किए उनके हक पूरे नहीं किए, जब तक वो इंसान माफ नहीं करेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। तो हम डर जाते हैं इस बात से कि हम इसको कैसे फिर देखें। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में जैसे नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रख सके, या फिर हमने ज़कात में कुछ कमी कर दी, तो फिर हमें जब एहसास होता है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी माफी मांग लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देते हैं। और उसकी उलमा कहते हैं कि 3 शराइत है कि जब भी हमें ये एहसास होगा कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक पूरे नहीं किए तो हम 2 रकात नमाज नफल तौबा की अदा करते हैं। और हमारे दिल में ये एहसास पूरी तरह से जागज़ी होना चाहिए कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं इसको दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। नंबर 3 ये कि पुख्ता इरादा कर ले कि मैं इसके बाद ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। उलमा कहते हैं कि इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं तो तौबा ठीक नहीं है। लेकिन अगर गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान के साथ है तो फिर 4 शराइत है। 3 तो वो पहले वाली हैं कि उस पर शर्मिंदा हो, फिर दोबारा न करे, पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन चौथी शर्त क्या है कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा करे। अगर किसी का माल लिया है, नाजायज तरीके से हड़प किया है, तो उसका माल उसको वापस करे। अगर किसी के बारे में कोई गीबत की है, कोई चुगली लगाई है, तो उससे माफी मांगे और उसको राजी करे। अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उससे माफी मांगे। अब बात यह है कि अगर हमने किसी के बारे में कोई गिबत की है तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ उस पर नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में कोई गलत बात की है, चुगली लगा दी थी, अब अगर हम जाके उसको कहेंगे, उसको तो नहीं पता था, उसकी तो पीठ पीछे बात हुई है, तो वहां तो फसाद आ जाएगा और वो इंसान हमारे बारे में गलत सोचना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जिसके लिए हमने गलत बात कही है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी महफिल में बैठ के बात की थी, उसी तरह की महफिल में जब हम बैठे वही लोग हों तो हम उसके बारे में अच्छी बात कहें। हम ऐसे बात कर दें कि लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उसके बारे में ऐसे थी। ऐसे ही लोग गलत बातें फैला देते हैं। इस तरह से उसके बारे में जो गलत पिक्चर लोगों के माइंड में आपने क्रिएट कर दी थी उसको खत्म करना जरूरी है। फिर जिसके बारे में हमने ये बात की उससे हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान आता है, उससे पहले हम उसको कॉल कर लें और ऐसे जैसे बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके गुनाह माफ कर देते हैं, हम भी एक दूसरे के गुनाह माफ कर दें। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई बात की है तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो उसको ये नहीं पता चले कि आपने कहा है, लेकिन इस तरह से माफी उससे करवा लें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए बहुत दुआ करें। अगर कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी में नहीं है, अब वो फौत हो गए हैं, अगर हमने उनके हक में कोई ज्यादती किया तो फिर क्या करें। तो बेस्ट ये है कि उनके लिए सदका दें, उनके लिए दुआएं खैर करें, ताकि क़यामत के दिन जब उनके सामने ये वो सारी नेकियां जाएंगी जो हमने दुआ की सूरत में भेजी होंगी तो इंशाल्लाह वो हमें भी माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि जिस वक्त हमें इस बात की समझ आए हम अपने आप को वहीं रोक दें और जो पीछे हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। जहां जहां हमने कोई गलत बात कही है वहां उनके बारे में अच्छी बात करें। लेकिन अगर हमने किसी का नाजायज तरीके से कोई माल लिया है तो पहले उसको वापस करना होगा और फिर उसके हक में भी दुआ करनी होगी और उससे माफी मांग के उसको राजी करना होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसका हक मारा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तुम्हारे सामने खड़ा करेगा कि इनसे तुम अपना हक वापस ले लो।
اور ہمارے پاس وہاں پہ کرنسی تو ہوگی نہیں, اور کرنسی کون سی ہوگی؟ ہمارے اعمال ہوں گے, اور جب ہمارے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا واپس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دے کہ جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا, جس کے بارے میں کبھی غلطی سے ہم سے جھوٹ بولا گیا یا چگلی لگائی گئی یا کسی کے مال میں ہم نے کوئی زیادتی کر دی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی کروا دیں, تاکہ آخرت میں ہم لوگ کامیاب. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. کہ پہلے میں بھی یہی تھا نا, تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے, آبادا, ہمیشہ ہمیشہ, لہم ان کے لیے, فیہا اس میں, ازواجن بیویاں ہوں گی, مطہراتن پاک بیویاں ہوں گی. اب اپنے اپنے ہسبینڈز کو کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہی وہاں پہ آپ کو دینا, زیادہ خوش نہیں ہو کہ جنت میں جا کے کچھ اور ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ بیویاں بھی ملیں گی, اور وہ پاک بیویاں ملیں گی, نیک بیویاں جو اس دنیا میں خدمت کر کر کے کھانے کھلا کھلا کے آپ کو اتنی محنت کرتی ہیں, آخرت میں بھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ جنت کی حوریں بن کے ان کو ملنا ہے. وَنُدْخِلْهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں, ذِلًّا سائے میں, ذلیلا گھنے سائے میں داخل کریں گے. اب دیکھیے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ بات بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے مصحف کھولے ہوئے نا, آپ دیکھیے کہ جہاں پہ دوزخ کی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ سوفا, سوفا نسلیہم. اور جہاں پہ جنت کی بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سندخلہم. وہاں سوفا تھا اور یہاں سا تھا. یہ دونوں لفظ جو ہوتے ہیں یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں, اور جب سوفا ہوتا ہے تو وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ عنقریب یہ ہوگا, کیونکہ دوزخ کی بات, وہ آخرت کی بات ہوتی ہے تو آخرت تو بالکل آنے ہی والی ہے, کبھی بھی آ جائے گی. لیکن سوفا ہوتا ہے کہ تھوڑا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سا جو ہے وہ فوراً کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فوراً یہ چیز ہو جائے گی. تو اس کا جب تفسیر کر رہے تھے تو اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ دیکھیے کہ کیونکہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے آخرت میں ان کو اس کا سزا ملے گی, کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں, اور آخرت تک اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ اپنی برائیاں کر رہے ہیں رائٹ, تو لیکن توبہ اگر کر لیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت توبہ کر لے, اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ایمان والے ہیں, جو متقی ہیں نا, دیکھیے اس کے لیے کیا ہے, سندخلہم, تو ان قریب. تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ ایسا انسان جو متقی ہے, جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی جنتیں عطا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے, آپ اللہ کے راستے میں چل کے دیکھ لیجئے, سب سے پہلی چیز جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گی نا, وہ اللہ کی طرف سے دل کا چین مل جاتا ہے. اور اس کے بارے میں امام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جیل میں تھے, اور کہتے ہیں بڑی بری جیل تھی اور اتنے برے حالات میں رکھا ہوا تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنت تو میرے دل کے اندر ہے. اور پھر امام احمد بن حنبل کا آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ان کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا تھا, ان کو اتنے کوڑے مارے تھے انہوں نے کہ ان کے شولڈرز کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ اتنی ان کو مار پڑی تھی کہ اگر کہتے تھے ہاتھی کو اگر اتنی مار پڑتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا. تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اتنی سزا کے باوجود میرے دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے اطمینان اور خوشی ہے, اگر میرے دشمنوں کو یہ پتا چل جائے تو وہ ایک پوری فوج لے کے آئیں اور میرا یہ سکون لے جانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیسے کیسے اللہ کی طرف سے چین اور سکون, اور اللہ نے کتنے انعامات دیے. تو یہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں بھی انہی جنتوں میں رہتے ہیں. ان کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, اور ان نعمتوں کا حق ادا کر کے ہم نے واپس اپنے اس گھر میں جانا ہے جہاں پہ بے شمار انعامات ہوں گے, اور جہاں پہ اللہ کے سائے ہوں گے, اور جہاں پہ ہمیں عرش کے سائے ملیں گے, جہاں پہ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا, جہاں پہ ہماری عزت و احترام کیا جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 58 میں, کہ ان اللہ, بے شک اللہ, یأمرکم, حکم دیتا ہے تمہیں. دیکھیے اس ایک ہی سینٹنس میں دیکھیے کہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا, کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے.
تو اس میں ایک روب دبدبا جیسے آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں یہ نہ کرو, اور اپنے بچے سے اگر جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تمہاری ماں تمہیں یہ بات کہہ رہی ہے کہ تم نہ کرو, تو ایک زور آ جاتا ہے نا بات میں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تودو کہ تم ادا کر دو امانتوں کو الی اہلیہا, اس کے اہل کی طرف. کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ حکم کیا ہے کہ فرض کے اس لیول پہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر کریں کہ جو ایمانتیں تمہیں دی ہیں وہ اس کے اہل, جو اس کا اہل حقدار ہیں, ان کو یہ لوٹا دو. اب دیکھیے ہمارے پاس سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا ایمانت ہے. ہم نے پڑھا نا بار بار قرآن میں پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کی ایمانت ہے یہ ہمارے پاس, ہمیں اس کا جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا. تو اس لیے کہ ہم اس کے اہل کو لوٹا دو کہ یہ پیغام ہم نے دوسروں کو پہنچانا ہے. اگر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں جس مقام پہ بھی ہم ہیں, یہ دیکھیے یہ ایک آیت پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہیں پہ مینیجر ہیں, ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہے, تو ہم اگر نااہل لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دیں گے تو پوری آرگنائزیشن کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اگر جو اہل ہوگا اس کو اس کا حق ادا کر دیں گے تو ہم سب کی وہی ایمانت, ہماری پوری زندگی ایمانت ہے. اللہ کی ہر چیز اس دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانت ہے, جو ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں وہ ایمانتیں دوسروں کو ٹرانسفر کرنی ہے, اور ہم نے بہتر طریقے سے ٹرانسفر کرنی ہے تاکہ ہم جواب دے سکے کہ یا رب العالمین جو آپ نے ہمیں دیا تھا ہم نے آگے اس کو بہترین طریقے سے ادا کر دیا. تب بھی تو آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا نا, میرا خیال ہے 2 پروگرام پہلے ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو لے کے آئیں گے اور ان سے گواہی ہوگی, اور پھر لوگوں سے گواہی لی جائے گی, مسلمان گواہ بنیں گے اس دن, اور ہم گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین جو آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا, جو آپ نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے کہا تھا, وہ ہم کام کتنا پورا کر کے آئے اور کتنا نہیں کر کے آئے, اس کا جواب تو دینا ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوٹا دو ایمانتیں الی اہلیہ, طرف ان کے اہل کے. وَإِذَا, اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناس, لوگوں کے درمیان, ان کے تحکمو, کہ تم فیصلہ کرو بالعدلی, انصاف کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ یہ سوچیں ہم جج تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی باہر جا کے فیصلہ کرتے, لیکن یہ ایک آیت ہماری پوری ہمارے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے ہے کہ ہم گھروں میں کیا فیصلے نہیں کرتے. دیکھیے جو تھے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا, مجھے یاد ہے کہ جب ایک بچے سے پیار کرتے تھے نا تو وہ دوسرے بچے کو بھی بلا کے اتنا ہی پیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. اگر 2 بچوں میں کبھی لڑائی ہے تو دونوں کے درمیان فیصلہ ایسا کرنا کہ عدل کے ساتھ, یہ نہیں کہ ایک کی سائیڈ لے لی تو دوسرے کو چھوڑ دیا. اگر گھر کے اندر بہو میں لڑائی ہے اور بیٹی ہے تو یہ نہیں کہ بیٹی ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں اور بہو کو چھوڑ دیا. اگر گھر کے اندر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے, ایک میکے کی بات ہے, سسرال کی بات ہے, میکے کی بات تو بڑی بڑھا کے کر لی کہ میرے تو گھر میں یہ ہوتا ہے, میرے تو یہ ہے وہ ہے, اور سسرال کے بارے میں ایسے بے انصافی کر کے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک یہ بات سارے دائروں میں پوری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ, ان اللہ, بے شک اللہ, نعیمہ, بہت اچھی ہے جو بات, یعظکم, تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے, بہی, اس کی, ان اللہ, بے شک اللہ, کادا ہے, سمیع, سننے والا, بصیرہ, اور دیکھنے والا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا, ان پہ ضرور غور کیا کیجئے, کیونکہ اتنا خوبصورت سے سمجھ آتی ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنی وہ خصوصیت لے کے آتے ہیں, اپنے ایٹریبیوٹس لے کے آتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم فیصلہ ناانصافی کے ساتھ کرو گے تو کیا یوں ہی کر کے بس ختم بات ہو جائے گی؟ اللہ تو بہت سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, وہ سن رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اور جب بھی تم کبھی ایسے کرو کہ ایمانتیں غیر ایسے لوگوں کو دے دو جو نااہل ہوں, صرف اس لیے کہ تم ان کو جانتے ہو, یا تم نے کوئی رشوت لے کے کام کیا ہے یا کچھ بھی ہے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کی سزا تو تمہیں ملے گی.
ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو تمہارا دل کیا تم، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم سے جتنا ٹائم ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کیا یوں ہی ہم چلے جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہم جو بھی کریں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا تھا، یا رب العالمین آپ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، آپ نے معاف کر دینا، کچھ نہیں ہونا. یہ سارا دیکھیں، یہ آیتوں کو غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں، کہ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں کہ تم فیصلے جو ہے وہ پورے کے پورے عدل کے ساتھ کرو اور تم ایمان تھے ان کے اہل کو واپس لوٹاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کہ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء، کسی بھی بات میں، فَرَدُّوهُ، تو پھیر دو اسے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نا، پھر اس کے بعد تھا اولی الامر، جو بھی تمہارا اس وقت ذمہ دار ہے، جو تمہارا بڑا ہے، بادشاہ ہے، یا تمہارے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، یا جو بھی ہے جو حکم تمہیں دے رہا ہے، اولی الامر میں آ جاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو بھی ہیں، کہ اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تنازع ہو جائے، اگر کوئی وہ ایسا حکم دے دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے، تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے. اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فردوہ، تو پھر پھیر دو اسے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی واپس ادھر جا کے دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے. اس کو آسانی سے اسی طرح سے سمجھیے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ جو کہتے ہیں تم ان کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تم نے ان کا فیصلہ ماننا ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو تم ان کی بات نہیں مانو گے. بالکل وہی والا قاعدہ یہاں پہ ہے کہ وہ اولی الامر کو اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم، اگر ہو تم تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، واحسن، اور بہت زیادہ اچھا ہے، تاویلا، انجام کے لحاظ سے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی خوبصورت نصیحتیں تمہیں کر رہے ہیں. نصیحتیں دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسے نہیں لگتا کہ انسان کو جسے اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح کر لیں گے بس یہ ہو گیا کام پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظاہری انسان جو بھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہمارے ظاہر کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت پریکٹسنگ مسلمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے اندر کے جو جذبات ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو جیلسی نہ کرنا، حسد کرو گے تو پھر کیا کیا نقصان ہوں گے، ان حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ نے اگر چھٹا کلمہ کبھی ہمیں یاد ہے کہ اسکول میں یاد کرایا تھا، کبھی یاد نہیں ہوا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جب سمجھ آئی پھر اس کو پڑھا تو لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنا خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے. اور پھر جب اس کو یاد کی تو آپ دیکھیے اس کے اندر 9 ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لینا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کو جو کہہ رہی ہوں وہی اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا بہت آسان ہے، علم لینا بھی بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا علم اتنا مزہ آتا ہے جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اور بھی پڑھیں، آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے آگے کیا کہا، دیکھیں کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے. یا رب العالمین کل جب آپ کے سامنے آئے تو دور سے دیکھ کے آپ ہمیں اپنے یوں ہاتھ پھیلا دیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میری طرف بھیج دو. یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں توبہ پہ قائم رہنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس سے تیرے عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں جن کے لیے. یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا کرنا، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو یا رب العالمین ان کی مغفرت کرنا. یا رب العالمین تمام مسلمان
جو اس وقت مشکل میں ہم سب کی آسانیاں کرنا. یا اللہ یہ جو تیرا جو ایک مخلوق تو نے ہم پہ بھیجی ہے ہمارے اوپر اور ہمیں تنگ کر رہی ہے آ کے اور ہمیں تکلیف دے رہی ہے، یا رب العالمین تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، یا رب العالمین اسے ہم سے دور کر دے اور ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون اور صحت عطا کر، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری پوری دنیا میں سکون کر دے یا رب العالمین. جہاں جہاں مشکلیں آج کل بہت مشکل میں ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئیں، لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے، لوگ بڑی مشکلوں میں. یا رب العالمین جو تیرے سے دعا کر رہے ہیں یا پاک پروردگار ان کی دعائیں قبول کرنا، ہماری بھی دعائیں قبول کرنا، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل کرنا. یا رب العالمین آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمت. یا اللہ یہ تیری نعمت تھی جو ہمارے کاروبار تھے، ہماری جابس تھی، یا اللہ ہر صحت تھی، ہر چیز تیری نعمت تھی. آج جب ہمیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیری کتنی نعمتیں، اور ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو اون کرتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو ہماری ساری زندگی چلنے والی ہے. یا اللہ جو ہمیں تھوڑا سا بریک ملا ہے، یہ آپ نے ہمیں بریک دیا ہے، اس میں ضرور تیری حکمت ہوگی میرے اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو نادان ہیں نا. یا پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری پہ اپنی رحمتوں کے سائے برسا دے میرے اللہ، اپنی رحمتوں کے سائے نازل کر دے. آمین ثم آمین. پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.